अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पी ज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में अब 27 जनवरी 2026 और मंगल के दिन का आगाज़ हो रहा है। मेरे पास बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, मैं एक आपको अपडेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपनी यूजुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब से थोड़ी देर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वेबिनार हो रहा है जिसमें मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जो एक मुश्तरका एफर्ट है बिटवीन अ सिविल सोसाइटी ग्रुप एंड अ ह्यूमन राइट ग्रुप कॉल्ड कोड पिंक, और उनके साथ कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस, जिसे महलका समदानी हेड करती हैं। ये उनका एक जॉइंट वेबिनार है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ अमेरिका के हिसाब से रात के 8 बजे, 8 से सवा 9 बजे। इसको मैंने ट्वीट भी किया है, महलका समदानी का ही ट्वीट है जिसमें लिंक है इसका, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें वेबिनार को। वहीं पर उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, लेकिन वहाँ पे आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं साउथ एशिया और सिक्योरिटी अफेयर्स के हवाले से, और एरिक स्पर्लिंग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जस्ट फॉरेन पॉलिसी के, जिनको चंद दिन पहले आपने एक इंग्लिश की डिस्कशन में मेरे साथ देखा था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से अमेरिका की पॉलिटिक्स से था। तो ये खासी इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट डिस्कशन होगी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो आप इससे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, और मेरा ख्याल है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, और रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इनकी रिकॉर्डिंग की परमिशन मिल जाए और मैं उसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन को अपने कम्युनिटी पेजेस पे आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बहरहाल ये तो मैंने पहले आपको एक अपडेट करना था। अब आए हम उन डेवलपमेंट्स की तरफ। आज ये रखिए जहन में कि आज एक बार फिर मंगल का दिन है, और मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के हिसाब से इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात का दिन होता है। बरतानिया का जो बड़ा अखबार है इंडिपेंडेंट, उसकी हेडलाइन स्टोरी है कि इमरान खान को उनकी लीगल टीम से मुलाकात ना किए हुए अब 100 से ज़्यादा दिन हो गए, और ओवरऑल आज 27 जनवरी को इमरान खान को कैद हुए हुए 907 दिन मेरा ख्याल है ये हो जाएंगे, 907 डेज। अब देखना यह है कि आज मोहतरमा अलीमा, उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जब यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे एक धरना देने की कोशिश करते हैं या मुजाहरा करते हैं, तो फिर रावलपिंडी की पुलिस और उसके पीछे खड़े हुए कर्नल साहिबान जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये एक डेवलपमेंट है आज के दिन की। अब जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, हम अगर बरतानिया चलें, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी हौसला अफजा किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। सोमवार का जो दिन था बरतानिया, वहाँ पर वेस्टमिंस्टर की जो मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट है, वहाँ पर एक नए शख्स को बैरिस्टर शहजाद अकबर और आदिल राजा के हमले के हवाले से उसे प्रेजेंट किया प्रोसिक्यूशन ने। उसके वकील भी आए जिन्होंने उसकी ज़मानत की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़मानत जो है वो जज साहब ने रद्द कर दी। अब इसकी डिटेल्स मेरे पास हैं, मैं आपके साथ अगर थोड़ा सा बताऊँ। इस शख्स का नाम अपेरेंटली रेगन लुइस है, इसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, और ये एक स्टूडेंट का इसका स्टेटस है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। अपेरेंटली ये एक ब्रिटिश बॉर्न सिटीज़न है, लेकिन इसका दुबई से भी कोई ताल्लुक है। उसके अपने वकील का कहना है कि इससे पहले दुबई में ये काम कर चुका है, और ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स से इसका ताल्लुक है। अब आपको याद होगा कि बैरिस्टर शहजाद ने जब अपना वीलॉग किया था, जब उनको ज़दुकूब किया गया और उनको हमला किए गए ताबड़तोड़, जब वो कहते हैं कि मुझे चेहरे के ऊपर 25-30 घोंसे मारे गए, और मारने वाला जो शख्स था जिसने उनको खून में लहू लहान कर दिया, जिसमें उनके जबड़े पे फ्रैक्चर हुआ, उनकी नाक की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, तो उन्होंने कहा था कि शख्स बहुत प्रोफेशनल लगता था, बहुत एथलेटिक था, और मेरे से भी उसका कद जो है ऊंचा था। ये वही शख्स है अकॉर्डिंग टू पुलिस एंड द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को ये बताया है कि ये रेगन लुइस जो है ना सिर्फ ये कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलर और प्लानर था बाकी सारे लोगों का, जिसमें से 3 लोगों को पहले अदालत के सामने पेश किया जा चुका है, जिनके मैंने आपको नाम वगैरह भी बताए थे, और तीनों ब्रिटिश बॉर्न थे, और हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि तीनों वाइट ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश। अब ये चौथा बंदा है जिसे अदालत के सामने पेश किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन का कहना यह था कि ये कंट्रोलर और रेगुलेटर था इन सब का। इसने ये क्यों किया सब कुछ ये क्लियर नहीं है। उसने अलबत्ता चार्जेस को डिनाई किया है अदालत के सामने। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि इस हमले के अंदर वो कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसने बैरिस्टर शहजाद, ना सिर्फ कंट्रोलर रेगुलेटर है बल्कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे इसने ज़ाती तौर पे हमला किया। यही वो शख्स है जिसने बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं उन्हें ज़दोकूब किया। आपको याद है कि लोगों ने किस किस तरह की बातें बनाई थी कि हमला हुआ ही नहीं है, शहजाद अकबर ने खुद ही किया है, वाक़े को उन्होंने इन्वेंट कर लिया है। क्या प्रूफ है कि उनकी नाक की हड्डी टूटी है, क्या प्रूफ है कि उनको जॉ का फ्रैक्चर आया है, सारी कहानी है, हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं। लेकिन अब आपको स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये सारे फैक्ट्स असम्बल करके, इकट्ठे करके एक ब्रिटिश कोर्ट को, वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में इनको फैक्ट्स को बता रही।
پروسیکیوشن نے عدالت کو یہ بتایا کہ ساری کوآرڈینیشن کے لیے برنر فون جو ہیں وہ یوز کیے گئے سارے گروپ کے درمیان میں. یہ برنر فون ہوتے ہیں جو کیش پہ عموماً خریدے جاتے ہیں، جو سستے فون ہوتے ہیں جن کو بعد میں اکثر لوگ استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں. اس کے لیے غالباً آئی ڈی چیکس نہیں ہوتے، بغیر آئی ڈی کے بھی آپ یہ برنر فون مطلب آپ کو رجسٹر نہیں ہوتا. مثلا آئی ڈی تو دکھانی پڑتی ہے، امریکہ میں بھی اگر آپ سستا فون لیں بھی تو آئی ڈی آپ کو دکھانی ضرور پڑتی ہے، لیکن وہ فون کے الیکٹرانک ڈیٹا اور ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی ہے. برٹن میں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بہرحال برنر فون اس کے لیے استعمال کیے گئے. پروسیکیوشن نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اس شخص نے، یہ جو ریگن لوئس ہے، اس نے بیرسٹر شہزاد پہ حملے کی ویڈیو بھی بنائی، اور باقی سب لوگوں نے جو حملے کیے اسی ٹائم پیریڈ میں کچھ 12 منٹ یا 14 منٹ کے وقفے سے جو دوسرا حملہ ہے وہ عادل راجہ کے گھر کے اوپر کیا گیا. اور یہ دونوں حملے کوآرڈینیٹڈ بھی تھے، اور دونوں حملوں کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور اس کو پھر فونز کے ذریعے کسی اور نامعلوم شخص کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا. وہ کون سا نامعلوم شخص ہے جس کے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ پروسیکیوشن نے عدالت کو نہیں بتایا، یا اپیرنٹلی وہ بھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو معلوم کیا رہے. اس آدمی کی، اس شخص کی ایک وکیل خاتون بھی وہاں پر عدالت کے سامنے پیش ہوئی، جس نے اس کی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کی، جسے عدالت نے ریجیکٹ کر دیا. اور اسی کانورزیشن میں جو انٹریکشن ہوا ہے عدالت کے ساتھ، اس میں اس وکیل نے کہا کہ میرا موکل بالکل معصوم ہے، اس کے اوپر پروسیکیوشن پولیس نے غلط الزام لگایا ہے، یہ تو دبئی میں بھی رہا ہے. یہ دبئی کا نام سن کے میرے کان بہت زیادہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ دبئی کا اس میں جو ہے وہ کیا کنیکشن ہے، اس میں کیا امپورٹنس ہے. میری اب ظاہر ہے اس نے کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن میری اسمپشن ہے کہ اس کا جو کوئی بھی کانٹیکٹ ہوگا کوآرڈینیٹنگ، اس کا دبئی سے کوئی تعلق جو ہے وہ ضرور نکلے گا. اس کے اوپر بڑی ایکسلنٹ قسم کی رپورٹنگ مسلسل کر رہے ہیں گزشتہ 2-3 دن سے. جیو جنگ کے جو کورسپونڈنٹ ہیں برطانیہ کے لیے، لندن کے لیے، مرتضیٰ شاہ صاحب. بہت سے لوگ مرتضیٰ سے ہمیشہ بہت ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن جب مرتضیٰ کمپیٹنٹ اور پروفیشنل کام کرنا چاہیں تو وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، اور ان کو بڑی ایکسیس بھی ہے. وہ بہت سے ریسورسز کی مدد سے مسلسل اسٹوری کو پیس بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کی لکھی ہوئی اسٹوری جو ہے وہ پاکستان میں جیو نیوز کے اندر چھپ بھی رہی ہے. اب اس پہ بھی ویسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. مرتضیٰ سے کہیں یہ سوال پوچھا بھی گیا کہ اس کے پیچھے کون آپ کو نظر آتا ہے، کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. انہوں نے یہی کہا کہ اس قسم کے جو حملے ہوتے ہیں، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تانے بانے ان کے ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اس میں عمومی طور پہ جو اصل میں اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈسکلوز جو ہے نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس پوری پروسیس کے اندر ویلز ود ان ویلز چل رہے ہیں. تاہم میرا خیال ہے کہ اس میں ایک غلطی جو ہے ریگن لوئس نے کر دی ہے کہ وہ خود ذاتی طور پہ بیرسٹر شہزاد کو مارنے کے لیے چلا گیا. اگر وہ سرے سے ہی امپیئر نہ ہوتا، بیکاز پروسیکیوشن نے الٹیمیٹلی، اس کے پاس ایک بڑی ایکسپینسو BMW کار تھی، اور پروسیکیوشن نے جب اچھا، اب اس میں چونکہ یہ ساری انویسٹیگیشن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی ہے، چونکہ کاؤنٹی کی جو پولیس ہے، جو سٹی پولیس ہے، اس کے یہ بس سے باہر تھا، تو اس میں جو اینٹی ٹیرر اسکواڈ تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا، اس نے اس میں اسٹیپ ان کیا، اور اس میں لندن سے لے کے بکنگم شائر، کیمبرج شائر، مختلف قسم کی جو کاؤنٹیز ہیں، اس میں سارے ریکارڈ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. اور اس شخص کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلی ہے کہ یہ اس پوری کیمبرج شائر کی کاؤنٹی کا رہنے والا نہیں تھا، اور اس نے کہیں گاڑی کھڑی کی تھی اپنی BMW، اور وہ گاڑی اس واقعے سے، یعنی صبح اگر اس نے 8 بجے کچھ منٹ حملہ کیا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ پہلے ہی وہ گاڑی جو ہے وہ کیمبرج شائر کی ٹیریٹری میں جو ہے داخل ہوئی. اور وہاں پہ جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکارڈنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں سڑکوں کے کنارے، انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ گاڑی پہلی دفعہ کیمبرج شائر میں آئی ہے، یہ یوزول ریزیڈنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کیمبرج شائر کے علاقے میں آئی ہے. اور پھر اس حملے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ گاڑی میں بیٹھ کے، اور اس نے ایک چمکیلی سی ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو ورکرز پہنتے ہیں، اور یہ BMW گاڑی میں تھا اس مہنگی اپنی جیکٹ کے ساتھ، اور یہ وہاں سے کیمبرج شائر کے علاقے سے نکل گیا. تو اس کا انٹری اور ایگزٹ جو ہے، در حقیقت چونکہ یہ ایک ان یوزول انٹری ایگزٹ تھی اس ٹائم پہ، اس کا پہلے انٹر کرنا کیمبرج شائر کی کاؤنٹی میں، اس علاقے میں، وہاں سے اس کا نکل جانا. وہ گاڑی اس نے جائے واردات سے بہت دور کھڑی کی تھی. لیکن دس از پرابلی ہاؤ دی پولیس ہیز، اور دی اسکاٹ لینڈ یارڈ ہیز زومڈ آن ٹو اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر جو بھی پلانر اس کا تھا دبئی میں پیچھے، اس کی غالباً یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوگی، اور اس کا پکڑے جانا جو ہے وہ اس پورے پلاٹ کی خاصی ویکنس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب سوال ہے کہ پروسیکیوشن سے یہ سوال جج نے پوچھا ہے کہ اس کا موٹیو کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم اس کا موٹیو جو ہے ان حملوں کا ڈٹرمن نہیں کر سکے، یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ کیس آگے چلے گا تو موٹیو پتہ چلے گا، یہ پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا. جو چیز اس میں بڑی کھل کے اب تک سامنے آ جاتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ مرسنریز ہیں،
یہ ہائرڈ ہٹ مین ہے. جیسے کہ میں نے جیسے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ہائرڈ ہٹ مین ہوں گے. تو یہ ہائرڈ ہٹ مین ہے، لیکن لوگ سوچتے تھے دیسی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، کچھ اور ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، ترک ہوں گے. ایسا نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ہی پروفیشنلی گینگ تھا، اور ان کو ہائر کیا گیا پیسوں کے اوپر. اب اس میں جو چیز اب ظاہر ہے ہمیں پتہ تو نہیں ہے کس نے ہائر کیا، لیکن اگر آپ پاسٹ ایونٹس دیکھیں گزشتہ چند مہینوں کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے حملوں کی آتھورائزیشن جو ہے وہ اٹ از گیون اونلی فرام دا ویری ٹاپ. شہید ارشد شریف کے قتل کو بھی جب تک ٹاپ لیول پہ اس کی آتھورائزیشن نہیں ہوئی، کبھی بھی ایجنسی نے یا کسی بھی ادارے نے یہ نہیں کرنا تھا. تو اس قسم کے حملوں اور اس قسم کے واردات کی آتھورائزیشن جو ہے وہ ٹاپ سے ملتی. اب شہید ارشد شریف کا قتل تو بہت پرانی بات ہوگی، مطلب وہ تو اکتوبر 2022 کا ہے. اس کے بعد سے سارا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اور جو چیز پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھی ہے کہ جب پاکستان کے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ذاتی طور پہ کسی چیز پہ بہت غصہ ہوتا ہے، پھر اس قسم کی ان یوزول چیزیں ہوتی ہیں. احمد نورانی جو صحافی ہیں، جو اپنی ویب سائٹ رن کرتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی، فیکٹ فوکس، ان کے بھائیوں کو جب اٹھایا گیا تھا تو وہاں پر اصل جو کاز بنا تھا اس کا یہ کہ احمد نورانی نے ایک سٹوری رن کی تھی جس میں جنرل عاصم منیر کے خاندان اور جنرل عاصم منیر کی بیٹیوں کے پاسپورٹ کی تصویریں اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انہوں نے پبلش کی تھیں. پتہ نہیں ڈیٹیلز پبلش کی تھیں یا پکچرز پیش کی تھیں، لیکن اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی صاحبزادیوں کو آفیشیل یا اسٹروک ڈپلومیٹک، انہوں نے شاید ڈپلومیٹک کہہ دیا تھا، شاید وہ ڈپلومیٹک نہیں تھے، وہ صرف آفیشیل پاسپورٹ تھے. لیکن ان کا اس وقت ان کی انویسٹیگیشن یہ کہتی تھی کہ ان کی صاحبزادیاں جو ہیں جنرل صاحب کی، وہ آفیشیل پاسپورٹس کے لیے گاہک نہیں رکھتی تھیں، اور یہ جو ہے ایک آفیشیل ٹرانسگریشن جو ہے کی گئی اور یہ غلط چیز ہوئی. اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ان بھائیوں کو اٹھا لیا گیا اور تقریباً ایک مہینے کئی ہفتوں کے بعد ان کو بہت بری صورتحال میں رکھا گیا اور پھر ان کو چھوڑا گیا. اس کے بعد احمد نورانی سے جب بھی بات ہوتی رہی ہے وہ یہی بتاتے رہے ہیں کہ سائیکولوجیکلی اور نفسیاتی طور پہ ان کے بھائیوں کو اس سے ریکور کرتے ہوئے بہت دیر لگی، یا وہ مکمل طور پہ ریکور نہیں کر سکے، اور ان کی تمام مطلب بہت ان کی پوری لائف جو ہے وہ سکار ہو گئی. تو ایک تو وہ انسیڈنٹ. ابھی چند ہفتے پہلے امریکہ میں ایک خاتون جن کا نام نادیہ سعید ہے، جو فلوریڈا میں ہوتی ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہیں، ساتھ ہی وہ ٹک ٹاکر ہیں. انہوں نے ایک ٹک ٹاک اپنی ویڈیو جو تھی چھوٹی سی، اس میں بھی جنرل عاصم منیر کے بارے میں بہت سخت انہوں نے زبان جو ہے وہ استعمال کی تھی. اور اس کے 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر ان کے بھائی جو ایک کسی فرم کے اندر ایک سینئر اکاؤنٹنٹ تھے، بڑے پڑھے لکھے اکاؤنٹنٹ تھے، انہیں ان کے دوستوں کے ساتھ جب وہ واپس آ رہے تھے فیصل آباد سے موٹر وے پہ اسلام آباد، تو بہت سی گاڑیوں میں نامعلوم افراد نے ان کا راستہ روک کے ان کو اٹھا لیا. اور اس کے بعد جیسے کہ نادیہ سعید بتاتی ہیں، یہاں انہوں نے امریکہ میں بہت سے لوگوں کو بتایا کہ ان کو میسیجز بھیجے گئے. ایک ریٹائرڈ افسر جو ہیں وہ اس پورے نیگوسیشن کا حصہ بنے، جنہوں نے کہا، ان کو باقاعدہ لکھ کے میسیج بھیجا گیا کہ آپ اس قسم کا ایک معافی نامہ ایشو کریں، ویڈیو ڈیلیٹ کریں ٹک ٹاک سے، اور اس کے بعد اپنے ٹک ٹاک کے اوپر یہ معافی نامے والی اپالوجی کہ مجھ سے، میں ایک ذہنی ہیجان میں تھی، میں پریشان تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے، میری معافی کو قبول کیا جائے. اور وہ ان سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی، جو ویڈیو ہم سب نے دیکھی، اور وہ یہاں امریکہ کے ادارے جو ہیں ان کے پوزیشن میں وہ ویڈیو ہے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ چکے ہیں ویڈیو کو. تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، یہ دو کم از کم مجھے اس وقت یاد آتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آتھرائزیشن ہے اس قسم کی ارریسپانسبل روگ ایکشنز کی، وہ ٹاپ سے ملتی ہے. اس کو کوئی نیچے چھوٹا موٹا جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اچھی چیز یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس میں اسٹیپ ان کیا. یہ کاؤنٹی پولیس کے بس کی بات نہیں تھی. جس طرح سے امریکہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI ہے، اور کاؤنٹی اور سٹی پولیس جو ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، بیکاز اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اپنے ایریا تک رہتا ہے. تو یہاں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی سپیریئر جو سکلز تھیں ایویڈنسز کو پیس کرنے کی پورے برٹن کے اکراس، انہوں نے کئی کاؤنٹیز میں انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا. اب ان 4 لوگوں کے علاوہ جو ابھی پریزنٹ کر دیے گئے ہیں عدالت میں، 5 لوگ مزید ان کی حراست کے ڈیٹینشن میں ہیں، اور وہ مزید ابھی ان میں سے کچھ لوگوں کو شاید چارج کریں گے. تو اچھی چیز یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اسٹیپ ان کیا اور ایک ڈیٹرنس جو ہے انہوں نے پرووائڈ کیا. جو بھی اس کے ماسٹر پلانر اس کے پیچھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ٹھیک طرح سے، ان کو یہ پتہ چلا کہ اس قسم کی چیزیں بغیر ریئیکشن، ریسپانس اور آئیڈینٹیفیکیشن کے نہیں ہو سکیں گی. اور جب کوئی ایسی چیز کی جائے گی تو ویسٹرن پولیس سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور وہ اس کے کھوج لگانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک ڈیٹرنس ضرور ہے. اب ظاہر ہے اس میں مایوسی یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ماسٹر مائنڈ بے نقاب نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے بے نقاب ہو جائے، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے. ماسٹر مائنڈ نے بھی سوچ سمجھ کے کی ہوں گی چیزیں. اچھا جی، اب موونگ فارورڈ،
मुर्तज़ा ने एक और भी मुर्तज़ा शाह ने एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी इंटरेस्टिंग खबर हमसे शेयर की है कि इंटरपोल के सामने जो रिपोर्ट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना केस फाइल किया हुआ था बैरिस्टर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनकी वारंट इशू किए जाएँ। इंटरपोल खैर वारंट इशू नहीं कर सकता था, बहुत मुश्किल होता। ये पहले ही मेरे आपको कई दफ़ा वीलॉग्स में कहा। उसकी वजह ये है कि इंटरपोल का अपना कानून ये कहता है, उसके बायलॉज ये कहते हैं कि वो सहाफ़ियों के, जर्नलिस्ट के, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के और इसे कहते हैं एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं उनके वारंट इशू नहीं कर सकते, बिकॉज इन तीनों केसेस के अंदर उनको पॉलिटिक्स जो है वो नज़र आती है। ये उनका अपना लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरपोल का। पाकिस्तानी साइड को बहुत ज़्यादा उम्मीद इसमें ये थी कि इंटरपोल के हेड गुज़श्ता कई बरसों से, मेरा ख्याल अभी तक शायद एक मुत्तहिदा अरब इमारात के ऑफिशियल हैं, जो मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के बड़े सीनियर एक पुलिस ऑफिशियल हैं या डायरेक्टर जनरल हैं, वही हैं, लेकिन बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी फ्रेंच स्पीकिंग है। तो इंटरपोल ने उससे अकॉर्डिंग टू मुर्तज़ा शाह उसको रिजेक्ट कर दिया है और उनकी साइट पे जहाँ पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर को एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था कि ये केस जो सबमिट किया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत ने, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी डिटर्मिनेशन हो रही है, लेकिन अब इंटरपोल ने उन्हें वहाँ से डिलीट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एनी मोर। अब ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उनके लिए अपेरेंटली सियासी तौर पे बहुत बड़ा धचका है, बिकॉज जो अंदर की खबर है वो ये है कि बहुत सी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि बॉस को खुश किया जाए, उनको एक कार्रवाई करके दिखानी होती है। तो मोहसिन नकवी साहब की जो कार्रवाई थी सारी की सारी, वो इस वक्त खासी मुश्किल में है, उसमें उनको कामयाबी नहीं हो सकी, इन देयर फोर उनके बॉस सब कोई उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में और सेंटर के दरमियान में जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीलॉग किया था, उसकी इंटेंसिटी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। और जो लोग इसको इस तरह से फ्यूल कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी को टारगेट करके उसे फ्रस्ट्रेट करने के लिए, ताकि सोहेल आफरीदी से कोई गलतियां हों और उसको एक इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट करने की जो कोशिश है, जिसको कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद साहब ज़ाती तौर पे इसको लीड कर रहे हैं। ये वॉर ऑफ वर्ड्स बड़ी ख़तरनाक है जो बढ़ती चली जा रही है। ये अगर वॉर ऑफ वर्ड सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में होती, यानी सेंटर में बैठी हुई पीएमएलएन शरीफ ख़ानदान और दूसरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होती, तो फिर शायद इतनी ख़तरनाक नहीं थी। इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं एक सेंटर और एक पेरिफेरल स्टेट के दरमियान, लेकिन इसमें एक फेडरल इदारा जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे अब उसमें लेटेस्ट जो चीफ, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कोई ना कोई कुलीग ऐसे होंगे जनाब जानब शरीफ अहमद साहब के डीजी आईएसपीआर के, जो उनको इम्प्रेस अपॉन करेंगे बिहाइंड द सीन्स कि जनरल साहब रुक जाएं, आप इसको बहुत ज़्यादा फ्यूल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अपने बॉस को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा कर दी है, इससे स्टेप बैक करें। अब आपको पता है कि इसका जो इस वक्त का कॉन्टेक्स्ट है वो तो वादी तीरा का वो ऑपरेशन है जो ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था। जब 9 जनवरी को लोगों को बता दिया गया, फिर वहाँ के एक जरगे को मजबूर किया गया, 24 लोगों के जरगे को, कि वो एग्री करें कि लोगों का इनखला होगा, एवैक्यूएशन होगी। पहली दफ़ा नहीं हो रही थी एवैक्यूएशन। फिर हमने वो बहुत ही तकलीफ दे और दर्दनाक मनाजिर हमने देखे, जिसमें लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने साजो सामान के साथ सड़कों के ऊपर से बर्फ़ का, कहते हैं कि हर साल इस किस्म की बर्फ़बारी वादी तीरा में नहीं होती। ये सारा कुछ किया गया और इस पे सुहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये शक है कि चूँकि वादी तीरा ब्रॉडली स्पीकिंग, वैसे तो वो खैबर डिस्ट्रिक्ट के हैं, बारा की मतलब उनकी अपनी तहसील वगैरह बनती है, खैबर डिस्ट्रिक्ट बनता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये वादी तीरा का इलाका उसी में आ जाता है। और उन्होंने इसको समझा कि ये ज़ाती तौर पे उनकी पॉलिटिक्स और उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर हमला आया था कि उनके इलाके के लोगों को, जहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं, उन्हें ये दिखाया गया है कि चीफ मिनिस्टर कितना बेबस है। और फिर ऊपर से मशहूर कर दिया गया कि चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए पैसे दिए, हालांकि वो पैसे रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट के लिए दिए गए, जब उनको अंदाज़ा था कि ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर हो गया। तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स बढ़ रही थी। इसमें जो लेटेस्ट चीज़ हुई है वो ये कि अब सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, उनको कहा है कि आपने केपी के जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के पैसे जो अरबों में बनते हैं, बहुत बड़ी रकम है, वो आप फौरी तौर पे अदा कर दें। और ये कम अज़ कम पाकिस्तान के अखबारों में ये चीज़ जो है वो छपी। पाकिस्तान के अखबारों का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो एक चीज़ मैं मज़ीद इसमें आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर्स था, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूज़पेपर पहले कभी कागज़ के होते थे, प्रिंट होते थे, फिर वो भी ऑनलाइन माइग्रेट करके, और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने इस हवाले से जो इंग्लिश के ख़ास करके न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे डॉन है, जो ट्रिब्यून है, नेशन है, बिज़नेस रिकॉर्डर है, इन्होंने गुज़श्ता 2 दहाइयों में इंक्रीजिंगली नेट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके अंदर पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता 5 से 7 8 बरस में अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत अच्छी डेवलप की। और चूँकि
ٹیلی ویژن چینلس کے پاس اخباروں سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں رپورٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک 2 گھنٹے کے بعد بہت ڈیٹیلڈ انہوں نے رپورٹس جو ہیں وہاں پہ پبلش کی. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پروفیشنلی اسپیکنگ، ناٹ پولیٹیکلی اسپیکنگ، بٹ پروفیشنلی اسپیکنگ سب سے زیادہ جو کمپیٹنٹ ٹیم میں نے دیکھی اس میں وہ جیو نیوز ہی کی تھی، جس نے بہت اچھی اسٹوریز جو ہیں ڈیولپ کی، جو بہت اچھی لکھی ہوئی تھیں، جس میں بہت انفارمیشن ہوتی تھی. لیکن ابھی میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا انفارمیشن سسٹم جو پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا نے ڈیولپ کیا، اور یہ بھی انسٹیٹیوشنز پاکستان کے ہیں، جس طرح سے افواج پاکستان، پاکستان ایئر فورس، نیوی، پاکستان آرمی، سینٹرل کمانڈ، واٹ ایور، یہ سب چیزیں، مطلب پاکستان کی بھی ایک سینٹرل کمانڈ ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی نیوکلیئر کمانڈ، یہ سب انسٹیٹیوشنز ہیں. اسی طرح سے جیسے فارن آفس ایک انسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح سے یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تھے، ڈان اخبار، ٹریبیون، جیو، دنیا، ان کی ویب سائٹس، اے آر وائی، یہ سب انفارمیشن سسٹم پاکستان کا ایسٹ تھا. گزشتہ 3-4 برس میں بتدریج یہ سارا کا سارا انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت کم خبریں جن کی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہوتی ہے وہ پاکستان کے اس انفارمیشن سسٹم میں پبلش کی جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اور شہریوں کے اور انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. بیکاز میری جو ٹریننگ ہوئی بھی تھی اسٹارٹنگ فرام دی پرنٹ، میں لکھتا بھی بہت رہا، پھر ٹیلی ویژن میں، وہ یہ تھی کہ ہر چیز کو نشر کرنے سے پہلے، اس سے ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا ایک پرنٹ ورژن آپ دیکھ لیں، جو ایک ایڈیٹوریلی مینج، جیسے ڈان ایک ایڈیٹوریلی مینج اخبار ہے، اس کے کورسپونڈنٹس بڑی محنت کرتے ہیں. اب تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ان کی تصویریں بھی نیچے دے دیتے ہیں. تو جو کورسپونڈنٹ ایک چیز لکھتا ہے، اس کو ایک سب ایڈیٹر دیکھتا ہے، ایک اوور آل ایڈیٹوریل مینجمنٹ ہوتی ہے وہاں پر. فیکٹ اینڈ فکشن، کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے پہلے سے زیادہ بہت زیادہ چیزیں غلط بتا دی جاتی ہیں، جس کے حقائق جو ہیں وہ چیک نہیں ہوتے، بیکاز وہاں کوئی ایڈیٹر نہیں ہوتا اس کو دیکھنے والا. تو یہ انفارمیشن سسٹم، ایکو سسٹم جو تھا، یہ بہت امپورٹنٹ تھا. لیکن اب اس انفارمیشن ایکو سسٹم میں آپ کو اکثر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سگنیفیکنس کی اور ذرا سی بھی جو کوئی چیز اگر کرٹیکل ہوتی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی یا پاکستانی گورنمنٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے، وہ آپ کو اس انفارمیشن ایکو سسٹم میں نہیں ملتی ہے. وہ ٹوٹلی بینش ہو چکی ہے. رپورٹرز، کورسپونڈنٹ ڈر گئے ہیں، ایڈیٹرز ڈر گئے ہیں، دفتروں کے اندر کہتے ہیں کرنل صاحبان جو ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں. اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی افواہ آپ کو اب ٹویٹر سے ملے گی، یا آپ کو کہیں فیس بک سے ملے گی، یا آپ کو کسی بھی انسٹاگرام یا ٹک ٹاک سے ملے گی، کوئی بھی جو چیز لکھ دے گا اس میں آپ انیویٹیبلی بلیو کریں گے، بیکاز اس کو جو پرکھنے کی ایبلٹی تھی، جو انفارمیشن ایکو سسٹم تھا، اس کو گزشتہ 3-3.5 برس کی جو پالیسیز تھیں اس کے نتیجے میں اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو پورا پروسیس ہے، جب میں آپ کو اکثر 9 مئی 2023 کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ون آف دی گول واز کہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول اور ٹیم کرنا ہے. تو پاکستان کے میڈیا کی بالکل گردن مروڑ دی گئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں، اور پاکستانی ریاست کو الٹیمیٹلی اس کی قیمت جو ہے چکانی پڑے گی. فار انسٹنس یہ میں نے آج اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کی گوگل میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے، کہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے اوپر جو کیسز ہیں جن میں میرا بھی نام آ جاتا ہے، ان کی تو آپ کو بہت زیادہ، آپ جیسی لکھتے ہیں جا کے تو آپ کو بے تحاشا پاکستانی اخباروں کی اس پہ سٹوریز جو ہیں مل جاتی ہیں کہ جناب یہ بھی کیس ہو گیا، یہ بھی کیس ہو گیا، اتنی سزا ہو گئی ہے، یہ کر دیا، فلاں کر دیا. لیکن اب جب برطانیہ کے عدالت میں گزشتہ کئی دنوں سے برٹش پولیس نے ان کو پکڑ بھی لیا، لوگوں کو حملہ، آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی ہے کہ برٹش میجسٹریٹ پروسیکیوشن جو ہے اس نے عدالت کو کیا بتایا ہے، کون کون لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ساری کوئی چیز وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نہیں مل رہی. کم از کم مجھے نہیں ملی، میں نے تو تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کی. سو یہ بھی آپ، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک پراپر سبسٹینٹیو کامنٹ کرنے میں بہت زیادہ آپ کو رکاوٹ بھی ہوتی. اب ایک انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ریجنل ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے جس کا تعلق ایران سے، اس کو ضرور دیکھ لیں، بیکاز امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے، سینٹ کام نے اب یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کا جو کیریئر اسٹرائک گروپ ہے لیڈ بائی یو ایس ایس ابراہم لنکن، جس کے ساتھ بہت سے جہاز ہیں، وہ اب انڈین اوشن میں پرشین گلف کے قریب پہنچ گیا. انہوں نے انڈین اوشن اس میں ٹرم یوز کیا، لیکن اخبار بتا رہے ہیں کہ وہ ایران کے قریب ہے اور وہ کسی بھی قسم کے ملٹری آپریشن میں حصہ لے سکتا ہے ان کیس اگر وہاں پہ ایک ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے یا ایک سچویشن ڈیولپ کرتی ہے. تو اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بے تحاشا فائر پاور ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایران کی سچویشن پہ، جب ایران میں فسادات ہو رہے تھے، احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو میں نے ویلاگ آفٹر ویلاگ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ون آف دی ٹیکنیکل ریزنس کہ جنگ نہیں امریکہ کر سکتا، اسٹرائکس نہیں کر سکتا، کہ اس کے پاس بیسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس اپنے کیریئر اسٹرائک گروپس اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں. وہ کوئی جاپان کے قریب کھڑا ہے، کوئی چین کے قریب کھڑا ہے، کوئی کیریبین میں. تو اب یہ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی.
لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو جو بہت پہلے سے ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے کرسمس سے پہلے، لیکن امریکہ کے صدر چونکہ مصروف تھے اور کرسمس تھا، سب کچھ تھا، تو وہ ملاقات ہوئی تھی جا کے 29 دسمبر کو، اور اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ایران کے اندر یہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا جو ڈاٹ کنیکٹنگ انالیسس دیا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیلیز جو ہیں وہ ان پروٹیسٹ کے پیچھے تھے، جیسا کہ ایران کی حکومت نے بھی بارہا الزام لگایا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایران کی اپنی حکومت بھی کوئی بہت زیادہ دودھ میں نہائی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان احتجاج کے پیچھے اسرائیل تھا، ٹائمنگ آگے نیچے ہو گئی ہے بیکاز یہ امریکہ نے انیشیٹ نہیں کیے تھے، لیکن جب اسرائیل کا پریشر پڑا تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اسرائیل کی مدد کرنا چاہتے تھے، یا ایٹ لیسٹ انہوں نے پوسچرنگ کی مدد کرنے کی، لیکن انہوں نے کوئی اسٹرائکس وغیرہ کی نہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ وڈرا کر گئے۔ اب اس سٹیج پہ اگر ایران پہ جنگ ہوتی ہے، اسٹرائکس ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی نیا کاز تو بنانا پڑے گا، بیکاز ایران کے اندر کوئی کاز اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب وہ کاز یہ کیا ڈھونڈیں گے، دیٹ ریمینس سبجیکٹ ٹو یور اینڈ مائی اسپیکولیشن۔ اب ایران نے بڑا سخت وارن کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز کی گئی تو ایران پوری طاقت سے اس کا جواب دے گا، کیونکہ مجھے بہت شک ہے کہ اب امریکہ کے اسٹرائک گروپس وہاں پہ موجود ہیں، اسرائیل بھی موجود ہے، امریکہ کے بیسز بھی موجود ہیں، تو ایران کی کوئی افیکٹو رسپانس کرنے کی ایبلٹی جو ہے مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ شک ہے۔ ایک میں نے بہت انٹرسٹنگ انالیسس پڑھا ہے جیروسلم پوسٹ میں، جو اسرائیل کا ایک بڑا اخبار ہے، جو اسرائیل کی یونٹ 8200 اسرائیل کا ایک یونٹ ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وہی حیثیت ہے اسرائیلی انٹیلیجنس، سگنل انٹیلیجنس میں، جس طرح سے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA کی ہے۔ ویسے ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتی بیکاز NSA جو ہے اس کا پالیسی میکنگ کا کام بہت زیادہ ہے، اور یہ خاصا ٹیکنیکل قسم کا یونٹ ہے 8200 یونٹ، لیکن یہ کمانڈو آپریشن اس طرح کی چیزیں بھی کرتا ہے۔ اس کے 2 ایکس آفیسرز جو ہیں ملٹری ریلیٹڈ، اور اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری اور سویلین میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بیکاز اسرائیل میں آپ کو سب کمپلسری ملٹری میں سرو کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 2 ایسے آفیشلز جنہوں نے یونٹ 8200 میں سرو کیا ہے، انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا انالیٹیکل پیس لکھا ہے جس کا تعلق MBS سے، سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، اسرائیل، امریکہ، قطر اور ترکی کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس اس اسٹیج پہ ہیں ریجن میں، اس کے حوالے سے یہ پیس ہے، جس کا میرے خیال شروع کے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایم بی ایس گیمبل۔ یہ پیس یہ کہتا ہے کہ انفارچونیٹلی فرام اسرائیلس پوائنٹ آف ویو، محمد بن سلمان MBS جو ہیں وہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں طریقے سے، ان اے ویری سوفیسٹیکیٹڈ سٹل وے، اور وہ اپنے آپ کو ترکی اور متحدہ ترکی سے اور قطر سے الائن کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ UAE، اسرائیل اور امریکہ کا جو ایکسس ہے اور جو الائنس ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ انالیسس یہ کہتا ہے کہ MBS بہت سمارٹ اور بہت کلیور ہیں۔ جب ابراہم ایکارڈ بات ہوئی، انہوں نے ابراہم ایکارڈ سائن نہیں کیا، پوسچر ان کا تھا کہ میں سائن کر لوں گا۔ ابراہم ایکارڈ کے نتیجے میں خطے میں جو تبدیلیاں آئیں اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کے، اس سے اسٹریٹجکلی طور پہ MBS نے ہر طرح سے فائدہ اٹھایا، لیکن MBS کو اپنی انہوں نے پالیٹکس دیکھی، ڈومیسٹک اور ریجن کے اندر کے ٹرینڈز دیکھے، اور وہ ابراہم ایکارڈ کا انہوں نے سائن نہیں کیا، اس کا حصہ نہیں بنے، اور اب لگتا یہ ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اب وہ ایران پہ بھی اسٹرائک کے فیور میں نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس ایکو سسٹم کے اندر، جو ڈیفنس اسٹریٹجک ایکو سسٹم ہے مڈل ایسٹ کا، ایران کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ان کی گیمبل ہے اکارڈنگ ٹو دیز اسرائیلی اینالسٹ۔ شاید ان کی گیمبل غلط ثابت ہو جائے، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ بہت جلدی، انہوں نے کہا نہیں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ان کا کہنے کا طریقہ یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بہت جلدی اسلامک جو رجیم ہے ایران کا، اس سے جان چھڑا لیں گے اور اس کو بدل دیں گے، لیکن MBS کی جو کیلکولیشن ہے کہ یہ جان نہیں چھڑا سکیں گے، اتنا بڑا یہ جنگ نہیں ہو سکے گی، اور وہ بینک اسی چیز پہ کر رہے ہیں کہ ایران بھی ہوگا پاور سسٹم ایکو سسٹم میں، ترکی بھی ہوگا اور قطر بھی ہوگا، اور قطر میں ان کا ترکی سے تو ان کا ریلیشن شپ، ترکی کی جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری مائٹ اور ایکسس ہے یورپ کے، امریکہ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے، اس پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں۔ قطر اور دوحہ پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں الجزیرہ کے اوپر، اور قطر نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ اس کے پاس ایک ایبلٹی ہے دنیا بھر کو لیوریج کرنے کی، اس کے پاس جو میڈیا سکلز ہیں الجزیرہ کی شکل میں، اس کے جو لیوریجنگ ایبلٹی ہے، جیسے افغان طالبان کو لیوریج کیا، وینیزویلا میں رول پلے کیا، اسرائیل کے ساتھ رول پلے کیا، تو MBS یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس انالیسس میں نے آخری ایک لائن پڑھی، مجھے امید تھی کہ شاید اس میں کوئی پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا بھی کوئی ذکر ہوگا، لیکن اس میں اس کا ڈیفنس پیکٹ نہیں، پھر یہ اس کا اس میں ذکر نہیں ہے۔
لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آخر ایم بی ایس ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان اسرائیلی اینالسٹ کا ایک خیال ہے کہ ایم بی ایس نے ماڈرنائزیشن اور ریفارم کا جو پروسیس انیشیٹ کیا تھا سعودی عرب میں وہ سٹک ہو گیا. ایک سرٹن حد کے بعد نہ وہ کلرجی سے جان چھڑا سکیں. انہوں نے کسینوز اور میوزک اور بارز اور پتہ نہیں کیا کچھ تو کھول دیا, ڈرائیونگ کی بھی عورتوں کو پرمیشن دے دی, لیکن وہ اس میں اتنا ہیڈ وے نہیں کر سکے. اسی طرح سے نیوم کے اندر جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بہت سی انویسٹمنٹ آئے گی وہ بھی نہیں آ سکی. تو اب ایم بی ایس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے اور ریجنل ڈائنامکس میں خطرناک ہوگا. اس لیے اب ان کی ریلائنس قطر اور ترکی اور ایران کی طرف ہے, یو اے ای, اسرائیل اور امریکہ کی طرف نہیں ہے. میں نے کہا اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, یہ آپ کو مل جائے گا نیٹ کے اوپر. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.